मुफ्ती जैद एहसान निज़ामी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग, आज़िज़ साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और बड़ा ही मुबारक महीना है। इस महीने से जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बतें जुड़ी हुई हैं। चुनांचे जो है आपकी पैदाइश, आपकी वफ़ात, आपकी हिजरत, आपकी नबूवत, ये सब जो है इसी महीने से वाबस्ता है। तो मेरा अज़ीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमको जो है इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ की खूब कसरत करना चाहिए। यह है करने का काम। चुनांचे आज जुमा का मुबारक दिन है और जुमा के मुबारक दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे हुए जगह से उठने से पहले 80 मरतबा जो ये दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ कर देंगे और 80 साल के इबादत का सवाब अल्लाह उसे अता करेंगे। तो कितनी बड़ी फजीलत है दुरूद शरीफ की। और ऐसे जो है दुरूद शरीफ पर बेशुमार फ़ज़ाइल है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इसको 10 फ़ायदे देंगे, 40 फ़ायदे देंगे, 10 रहमतें नाजिल करेंगे और भी ऐसी जो है बेशुमार फ़ायदे दुरूद शरीफ की कसरत पर है। हाँ, चूँकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम पर बड़े एहसानात है। हाँ, अल्लाह के नबी हमारे लिए मोहसिन बनकर इस दुनिया के अंदर आए थे। तो इस एहसान की तलाफ़ी कैसे हो? एहसान तो हम अदा नहीं कर सकते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन फरमाया कि हम जो है खूब दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ की कसरत करें। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरिश्ते, अल्लाह और फरिश्ते अपने हबीब पर क्या कर रहे हैं? दुरूद भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर क्या करो? दुरूद भेजा करो। तो दुरूद शरीफ की इस महीने में हम जो है खूब कसरत करें। अब आते हैं चंद अहम बातों की तरफ। देखो, हम जो है सीरत से नाआशना है, हमको सही सीरत का पता नहीं, हुजूर की सही ज़िंदगी का इल्म नहीं। हाँ, आज अल्लाह माफ़ करे मेरे अज़ीज़ों, हम तो हुजूर के नाम से भी सही तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं। कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको याद है, बच्चों को याद है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि अल्लाह के नबी का नाम क्या है बताओ, अल्लाह के नबी का नाम क्या बताओ, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है नाम से नावाकिफ़ है। क्या बोलते पता है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बोलते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम थोड़ी है, ये अल्लाह के नबी का नाम थोड़ी है। नाम तो अल्लाह के नबी का मोहम्मद है, अहमद है। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दुआइया कलीमा है, जिसका मतलब है कि अल्लाह अपने हबीब पर जो है रहमतों का नुज़ुल फरमा, बरकतों का नुज़ुल फरमा, ये मतलब है इसका। तो अल्लाह के नबी का नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी वालिदा ने जो है आपका नाम अहमद रखा। क्या रखा? अहमद। और पैदाइश से 7वें दिन, जब 7 रोज़ हो गए तो 7वें दिन आपके दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। आपके दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम क्या रखा? मोहम्मद रखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी वालिदा बीबी आमिना फरमाती है कि मैंने जो है एक रोशनी देखी, मैंने एक रोशनी देखी जो इतनी तेज़ी के साथ जो है मुल्क शाम तक दौड़ती चली गई। और ये इस बात की अलामत थी कि इसी तेज़ी के साथ, जितनी तेज़ी के साथ ये रोशनी मुल्क शाम तक गई है, इसी तेज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र का, जुल्मत का खात्मा करना है, कुफ्र और जुल्मत का खात्मा करना है।
اسی طرح چند باتیں کتابوں میں لکھی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعاؤں کا مظہر ہوں. کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں کوئی ہو تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. یہ سارے قرآن کی آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی کو آپ کی نسل سے پیدا کیا. اسی طرح آپ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تو اس سال جو ہے نوشیروان عادل بادشاہ تھا, بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا. اس کی حکومت کا 40واں سال چل رہا تھا اور چند مہینوں کے بعد جو ہے اس کی حکومت پھر ختم ہو گئی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے جو گنبد تھے وہ سارے کے سارے ٹوٹ کے اس کے 14 ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح جو ہے فارس کے اندر کئی ہزار سالوں سے جو ہے آگ جلائی جاتی تھی اور وہ اس کی پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے پیدا ہوئے تو آگ خود بخود بجھ گئی. کئی ہزار سالوں سے بجھی نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی کی پیدائش پر وہ آگ خود بخود بجھ گئی. تو یہ ساری علامتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ کفر و ظلمت کا خاتمہ ہونا ہے. یہ ایسا نبی ہے جو آ کر جو دنیا کے اندر ظلمت و کفر کا خاتمہ کرنے والا. چنانچہ آپ نے کیسی محنت کی میرا عزیزو کہ ایسے لوگوں پر ایسی محنت کی ہے کہ جن لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں, ایسی جو ہے ظالمانہ اور دین سے ناآشنا زندگی تھی ان کی کہ کوئی ان پر حکومت, کوئی حاکم بادشاہ بننے کو تیار نہیں. معمولی باتوں پر جو ہے تلواریں چل رہی ہے, خون خرابہ, فتنہ فساد, ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بیٹی کی پیدائش کو جو ہے معیوب سمجھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے کے بعد, آپ کی دعوت دینے کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اور جس چیز سے نفرت کرنے والے تھے اسی چیز سے زیادہ محبت کرنے والے بنے. بیٹیوں کے تعلق سے نفرت کرتے تو بیٹیوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے بنے. تو ایسی محنت جو آپ علیہ السلام نے کی. اسی طرح دیکھو ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نمونہ ہے, پیدائش سے لے کر آپ کے وفات تک ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہے. آپ کی ہجرت میں ہمارے لیے سبق ہے, آپ کی نصرت میں ہمارے لیے سبق ہے, آپ کی معاشرت, آپ کے اخلاق, آپ کی ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہے. جب آپ علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے, اس میں بھی علماء نے دیکھو کتنی جو ہے گہری بات نقل کی ہے, ایک واقعہ پورا نقل کیا ہے. مکہ سے مدینہ آپ ہجرت کر کے گئے اور جب آرام کرنے کی باری آئی, مکان پر رکنے کی باری آئی تو آپ نے جو ہے لوگوں نے کہا آپ ہمارے مکان پر رکے, آپ ہمارے مکان پر رکے, سرداروں نے کہا آپ ہمارے مکان پر رکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ میری اونٹنی ہے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, یہ جس مکان پر جا کر ٹھہرے گی میں اس مکان پر رکوں گا. اور یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے, یہ اونٹنی جو ہے اللہ کے حکم پر مامور ہے. اب وہ اونٹنی جو ہے کہاں جا کر رکی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر رکی ہے. وہاں پر جا کے رکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہیں رہوں گا. اس کے 6 مہینے تک آپ علیہ السلام جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا. اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جو ہے قیام جو آپ نے کیا اس کی تاریخی حیثیت کیا تھی؟ تو علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے, کتنے 1000 سال پہلے طبع اول ایک بادشاہ تھا. طبع اول ایک بادشاہ تھا, اچھا بادشاہ تھا. اس کے ٹائم پہ جو ہے سیلاب وغیرہ آیا, اس کے علاقے کے اندر سارا جو ہے علاقہ ختم ہو گیا تو ہجرت کر کے جو ہے اپنے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلا ہے. اب وہ چلتے جو ہے مدینہ میں آ کر ٹھہرا اور اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے 400 بڑے علماء تھے, 400 بڑے اس وقت کے علماء تھے. تو ان علماءوں نے جو ہے اپنے بادشاہ کو یہ کہا کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی, ہمیں یہ بات کا علم ہے کہ نبی آخر الزماں جو اس دنیا میں آنے والے ہیں ان کی ہجرت کا جو گھر ہے وہ یہ مدینہ منورہ ہے. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں پر رکنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم
اگر زندہ رہے تو ان کا انتظار کرتے رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے میری طرف سے، اور باقاعدہ بادشاہ نے جو ہے ان کے لیے وہاں پر گھر بنوائے، بے نکاح جو تھے علماء ان کا نکاح کروایا، اور ہر طرح کی جو ہے ان کو راحت فراہم کی۔ اسی طرح اس نے خط لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہے ایک خط لکھا، اور وہ خط جو ہے وہ 400 علماء میں جو بڑے عالم صاحب تھے ان کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ اگر تم اس وقت تک یعنی اللہ کے نبی کی پیدائش تک اور ہجرت تک اگر زندہ رہو تو یہ خط اللہ کے نبی تک پہنچا دینا، اور اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو اپنی نسلوں میں جو ہے اس خط کو چلاتے رہنا، کہ تمہارا بیٹوں کو دینا، وہ بات کے بعد کہ یہ اللہ کے نبی تک اسی طرح پہنچ جائے۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط جو 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا وہ خط اللہ کے نبی کو دیا ہے، اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بڑے عالم دین کی جو نسل سے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی ہجرت، ہر چیز کے اندر ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے۔ ہر چیز تاریخ سے، سیرت سے، احادیث سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم سب کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے، اور آپ نے امت کے لیے ساری چیزیں کر کے دکھائی ہے۔ جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے، جتنی سنتیں، جتنے طریقے اللہ کے نبی نے بتلائے، اتنا پہلے قوم میں، پہلے نبیوں کے ٹائم پہ کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح ایک یہودی عالم کا قول ہے کہ جتنی باریکیاں دین اسلام کے اندر ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس کے اندر ہے، اتنی تو ہمارے اس میں بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہت ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عطا کی ہیں، جیسے نماز کے لے لو، آدمی مسجد کے علاوہ جو ہے سفر میں، حضر میں، کہاں پر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ جگہ مخصوص تھی، وہاں پر ہی نماز ادا کی جاتی تھی، اس کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری سہولتیں جو ہے ہمیں حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم جو ہے خوب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، خاص کر کے آج کے دن بھی جو ہے خوب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔